अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, वेलकम टू CNC डिज़ाइन लैब। दिस इज़ हसनैन अली नक्श। और आज हम एक और डिज़ाइन पे काम करेंगे जिसमें शेप एडिटर और 3D ब्लेंड टूल इस्तेमाल होता है। उस डिज़ाइन की पिक्चर बेसिकली थोड़ी सी टेढ़ी है, उसको हम पहले सीधा करेंगे फ़ोटोशॉप में जाके। इन फूलों में ज़्यादातर 3D ब्लेंड टूल और शेप एडिटर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि शेप एडिटर और 3D ब्लेंड टूल के ऊपर एक और क्लास हो जाए। ये देखें जी, ये पिक्चर इस तरह से है। अगर हम इसके पीछे देखें तो ये एक दीवार पे लगी हुई है जिसके ऊपर टाइलें लगी हुई हैं। इसको सीधा करने के लिए हम सबसे पहले पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में जाएंगे और उसको बताएंगे कि ये वाला पर्सपेक्टिव है इस पिक्चर का, जिस पर हमने इसे क्रॉप करना है। ये पीछे जो लाइनें लगी हुई है हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल हैं कि हम इनको देखकर अपना पर्सपेक्टिव सीधा कर सकते हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो जहाँ पर आपकी लाइन मौजूद ना हो वहाँ आप उसके कोई पैरेलल नज़दीक नज़दीक तरीन लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं उसे सीधा करने के लिए। जब हमें तसल्ली हो जाएगी कि ये अब सही लगा हुआ है और इतना ही एरिया हमें चाहिए डिज़ाइन के लिए, तब हम इसको टिक करेंगे और रिज़ल्ट देखेंगे। ये देखें जी, ये पिक्चर हमारे पास सीधी हो गई है और अब हम इसको सेव करेंगे और फिर आर्ट कैम में ओपन करके इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्चर को ओपन करने के लिए मैंने तरीका बताया हुआ है आपको। आपने सिंपली ओपन पे क्लिक करना है और पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। इसकी इस तरह से जो विड्थ है वो हमने तकरीबन 80 इंचज़ रखनी है और हाइट ये खुद ब खुद निकाल लेगा। तो डिज़ाइनर्स, हमने ये पिक्चर ओपन कर ली है और इसको साइज़ भी दे दिया है। अब इसे दोबारा रीसाइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरी पिक्चर में ही हमारा डिज़ाइन है। हमने इसे यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है और साथ ये वाले फूल बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इसके वेक्टर्स लगाएंगे। इसमें शेप एडिटर के अलावा भी टूल इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि ये जो रगें सी बनी हुई हैं इसकी इसकी शाखें और टहनियाँ बनी हुई हैं, इसके ऊपर हम यहाँ से राइट क्लिक करके एक्सट्रूड टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंगल लाइन लगानी पड़ेगी। अगर हम शेप एडिटर इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए हमें इसको पूरा कवर करना पड़ेगा, हमें एक क्लोज शेप बनानी पड़ेगी जो कि एक हेक्टिक काम होगा। तो इसलिए हम सिंगल लाइन की मदद से इसको ट्रेस करेंगे और उसके बाद एक्सट्रूड टूल लगा के इसकी ये सारी शाखें बना लेंगे। तो सबसे पहले इसके पॉली लाइन के ज़रिए इसके सारे वेक्टर्स बनाते हैं जितने जितने हमें चाहिए, और उसके बाद हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि इसके ऊपर हमने एक्सट्रूड टूल लगाना है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी ये लाइन जो है इस शार्क के सेंटर में रहे, उससे वो दोनों तरफ कवर कर लेगा और हमें डबल लाइन या क्लोज शेप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
اب پولی لائن میں میں نے ایک اور فنکشن آن کر لیا ہے ڈرا سموتھ والا. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ مجھے ہر پوائنٹ کو الگ سے سموتھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر پوائنٹس ایسے ہیں جو سموتھ ہوں گے. تو اس لیے میں نے وہ آن کر لیا ہے تاکہ یہ جو ہینڈلز اس کے آ رہے ہیں یہ بنے بنائے مجھے مل جائیں. ویکٹرز ڈرا کرتے ہوئے آپ نے ایک کوشش لازمی کرنی ہے کہ پوائنٹس کم سے کم لگیں. جہاں سے بینڈ ہو رہا ہے یا جہاں پر کوئی کرو ہے صرف وہاں پر ہی پوائنٹ یوز کریں، ادروائز پوائنٹ نہ یوز کریں، کیونکہ یہ والے پوائنٹس بعد میں پھر تنگ کرتے ہیں جب ہم نوٹ ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. جتنے زیادہ پوائنٹس ہوں گے اتنا زیادہ اس کو ایڈٹ کرنا پڑے گا اور اتنا احتیاط سے کرنا پڑے گا. جب پوائنٹس کا فاصلہ زیادہ ہوگا تو ان کے درمیان والی لائن بالکل سیدھی رہے گی اور جس طرف کرو دیں گے وہ کرو سموتھ آئے گی. اب یہاں پر کرو زیادہ تھے تو اس لیے مجھے پوائنٹس زیادہ یوز کرنے پڑے ہیں.
ہم نے اس کا ضروری آرٹ ورک کمپلیٹ کر لیا ہے 2D میں. اب ہم اس کو 3D کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر لائنیں بنتی جائیں گی جہاں جہاں پر جس طرح کی ضرورت ہوئی. 3D میں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کی ریزولوشن چیک کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے پکچر اوپن کی تھی. تو پکچر کی ریزولوشن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے سائز کے حساب سے آتی ہے. تو کرنٹ اس کی ریزولوشن 1612 ہے جبکہ ہمارے پاس مزید ریزولوشن کا آپشن ہے. تو اسے میں فل پہ کر دوں گا تو نیو ریزولوشن جو ہے وہ 5348 آ رہی ہے. اس کو اوکے کر دیتے ہیں. اب اس کا 3D شروع کرتے ہیں اس پتے سے، یا بلکہ اس کی بھی بجائے ہم یہاں ایک ویکٹر بنا لیتے ہیں جو ان سب کے اوپر چلے گا. اس کو بنانے کے لیے ہم اس کا سہارا لیں گے جو ہمارے پاس یہ گولا سا بنا ہوا ہے. اس کی چوڑائی ہم لے لیں گے یہیں سے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنے سائز کا ہے. یہ 0.23 کا ہے تقریباً، یعنی کہ اس کی جو ویڈتھ ہے وہ 0.46 ہے اور ہائٹ 0.23 ہے. تو چوڑائی کے حساب سے یہ تقریباً آدھی انچ ہو چکی ہے. تو اس کی ویڈتھ پوری کر دیتے ہیں 0.5 اور اس کی ہائٹ 0.25 بن جائے گی. تو اب یہ آدھی انچ کا گولا ہے جو اس سارے کے اوپر پھر جائے گا. ان سب کو ایک ہی دفعہ سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد ایکسٹروڈ ٹول میں جائیں. ان سب کو جن ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے یہ سارے آٹومیٹیکلی ڈرائیو ریلز میں بھی ایڈ ہو گئے ہیں، جبکہ یہ والا جو جس کے اوپر 1 لکھا ہوا ہے یہ ایڈ ہو گیا ہے سٹارٹ پروفائل میں. تو ہم نے ایک دفعہ اس سب کو کلک کرنا ہے سلیکٹ کے اوپر جو ڈرائیو ریل میں ہے. اب اس نے ساروں کو اس نمبر 1 کو بھی ایز اے ڈرائیو ریل سلیکٹ کر لیا. اور اب ہم اس کراس سیکشن کو سلیکٹ کریں گے جو ہم اس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں. وہ ہم نے یہاں پہ بنایا ہے، اس کو سلیکٹ کر لیں، باقی سب کو ڈی سلیکٹ کر دیں. جب آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو اوبویسلی سارے جو ہیں وہ ڈی سلیکٹ ہو جائیں گے. اس کو سٹارٹ پروفائل میں کلک کریں سلیکٹ پر، تو یہ آپ کا سلیکٹ ہو چکا. اب چونکہ ہم نے سارے گولوں کے سینٹر میں اپنی لائن لگائی تھی تو اس لیے ہمیں یہ ایکسٹروڈ بھی دونوں طرف چاہیے، سینٹر میں چاہیے. تو ہم کیا کریں گے، یوز ایز سینٹر لائن. اگر ہمیں اس کی کوئی ایک سائڈ چاہیے تو وہ جو آلریڈی سائڈ آ رہی تھی وہ یہ سائڈ آ رہی تھی لیفٹ والی، اور اسے ہم یوز ادر سائڈ کر کے رائٹ پہ کر سکتے تھے. اچھا، اس میں کوئی کارنرز ہے نہیں تو اس لیے ہمیں کریٹ اسکیئر کارنرز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ والا ٹول میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھایا ہے. یہ والا ٹول نارملی فریمز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دروازوں کے اوپر یا ویسے جو میرر فریم ہوتے ہیں اس کا بارڈر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو کارنرز ہیں وہ اسکیئر ہو جاتے ہیں. یہ جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو فی الحال یہاں پر اپلائی کر دیں اور اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا کیا یوز ہوتا ہے. فور ایگزامپل ہمارے پاس یہ ایک باکس ہے اور ایک اور ہم یہاں پر باکس بنا لیتے ہیں جو کراس سیکشن کے طور پہ کام کرے گا. اسے ریموو کر کے اسے بنا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کراس سیکشن اگزامپل کے طور پہ. یہ دیکھیں جی، یہ بڑا سادہ سا سمپل سا گولا ہے جو عام طور پہ لوگ یوز کرتے ہیں.
ایکسٹروڈ پہ کلک کریں گے اور اس کو سلیکٹ کر کے اسٹار پروفائل میں ایڈ کر دیں گے. اب یہ دیکھیں، یہ ہمارا ویکٹر ہے اور اس کا سٹارٹ اس طرف ہے، تو اس نے ادھر سے اس طرف کو یہ والا اپلائی کر دیا اس ویکٹر کے اندر اندر، اور اس کے کارنرز بھی آٹومیٹکلی اسکیئر ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ والا جو گولا ہے اس طرف چاہیے تھا. اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اسٹار پروفائل کی جو ڈائریکشن ہے وہ ریورس کر دیں گے. ہم نے ڈائریکشن ریورس کی تو یہ دیکھیں یہ اس طرف ہو گیا، لیکن یہ زیڈ میں اس طرف چلا گیا نیچے کی طرف. تو اس کو ریورس کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، انورٹ کرو ان زیڈ. جب اس کو ہم ٹک کریں گے تو یہ انورٹ ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے مختلف قسم کے گولے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب لیٹس سے کہ ہم یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کر دیتے ہیں اور ایک یہاں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں آرک میں. تو اب دیکھیں، اب یہ جو کارنر اس کا ہے یہ راؤنڈ ہو رہا ہے. اگر اس کو بھی سکیئر کرنا ہے ہم نے تو اسے ہم کریٹ سکیئر کارنرز کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ اس طرح سے سکیئر ہو جائے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہی والا کراس سیکشن دوسری طرف بنے، یہی ڈیزائن، تو ہم یوز ادر سائڈ کریں گے اس طرح سے. ٹھیک ہو گیا. کوشش آپ یہی کریں کہ اس طرح کے جو ڈیزائنز ہیں جس میں کارنرز بنانے ہوتے ہیں اس کی آؤٹر لائن لگا کے اندر کی طرف اس کو بنائیں، یعنی کہ اس طرح سے. لیکن اگر آپ کو دوسری سائڈ پہ چاہیے اس طرح سے تو اس کے لیے آپ کو لائن یہاں بنانی چاہیے اس جگہ پہ، یہ والی لائن جو اندر بنی ہوئی ہے. آپشن تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس سے نا یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی پرابلم ہے جو آ سکتی ہے. یہ اس طرح سے کیونکہ یہاں پہ اس کی جو اینگل ہے وہ ایک حد سے زیادہ ہے، تو اس لیے یہ اس طرح کا آ رہا ہے. اگر وہی یہاں پہ ہوگا تو یہ چیز نہیں آئے گی، اس طرح کا رزلٹ آئے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ آپ اینڈ پروفائل بھی یوز کر سکتے ہیں. فور ایگزامپل، آپ کے پاس ایک لائن ہے یہ والی، اور اس میں تھوڑا سا کرو دے دیتے ہیں. اس کے اوپر ہم دو کراس سیکشن چلانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ادھر سے گول ہو اور ادھر سے آ کے اس طرح سے ریکٹینگل ہو جائے. تو اس کے لیے ہم دو کراس سیکشنز بنا لیں گے، اس کو سلیکٹ کریں گے، ایکسٹروڈ کریں گے، اور اس کے بعد اس کو سلیکٹ کریں گے سٹارٹ پروفائل میں، یہ اب گول ہو گیا. اور اس کو سلیکٹ کریں گے اینڈ پروفائل میں تو یہ دوسری طرف سے اس طرح سے چورس سا ہو جائے گا جس طرح ریکٹینگل ہوتا ہے. یہ دیکھیں اس طرح. تو یہ اسی طرح بلینڈ ہوتا ہوتا آگے گول ہو رہا ہے اور بالکل اینڈ پوائنٹ پہ بالکل گول ہو گیا جس طرح کا اس کا کراس سیکشن ہے. اور پلس اس میں ہم زیڈ ماڈولیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ والا آپشن یوز کر کے. یعنی کہ ایک اور ہمارے پاس اگر ہو کراس سیکشن تو اس کو یہاں پہ زیڈ میں لگا سکتے ہیں جس سے اس کی زیڈ کی شیپ چینج ہو جائے گی. فار ایگزامپل میں اس کو اٹھا کے یہاں لے آتا ہوں اور ان پوائنٹس کو ریموو کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں اب جو شیپ اس کی ہے زیڈ موڈ کی وہی والی اس میں آ جائے گی اس طرف. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو میں اپلائی کرتا ہوں اس میں زیڈ موڈ میں. اب دیکھیں یہ اس طرح کا رزلٹ ہو گیا. اچھا، یہ نیچے کی طرف ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ دیکھیں اس کی ڈائریکشن، زیڈ موڈ کی ڈائریکشن ہی اس کی وجہ تھی. اب اگر میں اس کی ڈائریکشن وہی رکھنا چاہتا ہوں، مطلب ادھر سے فیڈ کر کے ادھر لانا چاہتا ہوں، تو مجھے انورٹ ان زیڈ کرو کرنا پڑے گا. اب کیا ہو رہا ہے، ادھر سے یہ اونچا ہے اور ادھر سے نیچے ہے.
اور اتنا زیادہ فرق کیوں نہیں فیل ہو رہا؟ کیونکہ آلریڈی یہ نیچے تھا اور یہ اونچا تھا. اگر میں اس کی ہائٹ کم کر دوں، یہاں پہ لے آؤں، تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا. یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے رزلٹ آئے گا. اگر آپ اس میں اس کے جو کراس سیکشن ہم نے یوز کیا ہے زیڈ موڈ کے لیے، اس میں تھوڑے چینجز کریں، یہ دیکھیں، تو وہ چینجز آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. یہ زیرو سے نیچے بھی جا سکتا ہے اگر آپ اس والے پیرلل لائن سے اس کو نیچے لے جائیں گے. یہ دیکھیں اس طرح سے. تو یہ آپ کی چوائس ہے، جس طرح کی مرضی آپ ڈیزائن بنانا چاہیں اس سے بن سکتا ہے. بس تھوڑا سا آپ کو دھیان سے کرنا ہوگا کہ آپ غلط ٹول غلط جگہ پہ لگا رہے ہیں تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے. تو کوشش یہ کریں کہ جو ٹول سب سے آسان لگ سکتا ہے، سب سے آسانی سے لگ سکتا ہے، وہ یوز کریں. اچھا، ہم نے اس کی یہ لائنیں بنا لی ہیں، جو اس کی شاخیں تھیں وہ بنا لی ہیں. اب ہم اس کی پتیاں بنانا شروع کرتے ہیں. ایک یہ پتی بنا لیتے ہیں. اچھا، ایک آپشن ہے کہ ہم اس کو شیپ ایڈیٹر سے اور 3D بلینڈ سے بنائیں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس کو اس سے ٹو ریل سویپ سے بنائیں. اب ٹو ریل سویپس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اس کی چوڑائی کم ہوتی ہے تو اس کی ہائٹ بھی کم ہو جاتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے. یہ پتیاں اس طرح کی ہیں کہ ان کی ساری ہائٹ سیم ہے، اور ان کے جو کنارے ہیں ان کی موٹائی بھی سیم ہے. یہاں تک وہ جتنا موٹا یہاں پہ ہے کنارہ، اتنا موٹا یہاں پہ ہے. اگر ہم ٹو ریل سویپ استعمال کریں گے تو یہاں پر کنارہ زیادہ موٹا ہوگا اور یہاں پر جا کے باریک ہو جائے گا. تو اس لیے ہم ٹو ریل سویپ یہاں پہ یوز نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ایک کلوز شیپ بنا کے شیپ ایڈیٹر اور 3D بلینڈ ٹول کا استعمال کریں گے. اس کے لیے پہلے تو میں ایک الگ لیئر بنا لیتا ہوں. یہ پرانی لیئر جس میں یہ ساری شاخیں ہیں، اس کا نام دے دیتے ہیں برانچز. اور ایک اور نئی لیئر ایڈ کرتے ہیں، اس کا نام دیتے ہیں سینٹر فلار. اب اس کے یہ ویکٹرز کو کلوز کرنے کے لیے یہ والا ٹول استعمال کریں گے. چلیں، یہ ہماری کلوز شیپ بن گئی ہے. اس کو شیپ ایڈیٹر میں لے جا کے ہائٹ دیتے ہیں 0.25 کی، اور یا بلکہ اس کو 0.5 کی ہائٹ دیں گے، اور راؤنڈ کر کے اندر کی طرف اسے بنائیں گے اس طرح سے. یہ دیکھیں، یہ اس طرح کا بن رہا ہے. لیکن ہمیں یہ والا کالر بھی چاہیے. تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ ہم 3D بلینڈ ٹرائی کرتے ہیں. یہ 3D بلینڈ ہے، اس کو ٹرائی کریں گے سموتھ کے ساتھ، سوری کنکیو کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں. بارڈر اس کا ہمیں 0.5 تک چاہیے. یہ دیکھیں، اور یہ سینٹر پر جو پروپوشن بن رہا ہے اس کو ہمیں کم کرنا ہے. یہ دیواروں کی طرف چلے. یہ دیکھیں، یہ دیواروں کی طرف چل رہا ہے اس طرح سے. اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے کنارے ہمیں کتنے چاہیے تھے. ہمیں اس کے کنارے چاہیے تھے 0.25. اگر ہم انر میں دیں اور 0.5 بارڈر میں دیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ بارڈر 0.5 پہ چلا جائے گا اور انر 0.25 پہ چلا جائے گا. اندر سے گہرا ہو جائے گا اور باہر سے اونچا ہو جائے گا. اگر ہم اسی چیز کو ریورس کر دیں، 0.25 بارڈر دے دیں اور 0.5 انر ہائٹ دے دیں، تو اس کا انر اونچا ہو جائے گا اور اس کا بارڈر اس طرح سے ہو جائے گا. یہ دیکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب
اس کا نا بارڈر تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں، 0.325 پہ لے آتے ہیں تاکہ صرف ایک سوتر کا ہی یہ بارڈر بنے. یہ دیکھیں اس طرح سے. اور اب ہمیں ایک اور کراس سیکشن، ایک اور شیپ اس کے اندر، یعنی کہ اسی کا آف سیٹ اندر کی طرف بنا کے یہاں پہ لگانا ہوگا، اور اس سے ہمیں اندر والی شیپ مل سکتی ہے. اس کو اپلائی کر دیں اور کینسل کر دیں، اور اس کے بعد اس کو سلیکٹ کر کے آف سیٹ کریں گے اندر کی طرف ایسے، اور یہاں سے تھوڑا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. یہ لیں، یہ ہمارے پاس تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ جو ہونی تھی وہ ہو گئی ہے. اب ہم اس کو دوبارہ سے بلینڈ کریں گے، اور اس دفعہ اس کا جو بارڈر ہے اس کو وہیں رہنے دیں، انر کو تھوڑا گہرا کریں، 0.125، اور اسموتھ کریں گے اسے. تو یہ دیکھیں اس طرح کا رزلٹ آ رہا ہے. اسی چیز کو اگر ہم سب ٹیک کریں گے تو یہ رزلٹ آئے گا. اس کی پروپورشن کم کر لیں. اچھا، یہ اسموتھ کی بجائے اگر ہم کرو کر دیں، یہ کنویکس، ہاں یہ دیکھیں، تو یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے تو اس طرح سے. اسے اپلائی کر دیں اور کینسل کر دیں. اب ایک اور بنائیں یہیں پہ، اور اس کو اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے. وہ ہونا ہے اسموتھ، اور انر اس کا ہونا ہے 0.125. یہ دیکھیں اس طرح سے. تو یہ سینٹر سے دوبارہ سے اٹھ گیا. پہلے اس طرح بارڈر بنا، اس کے بعد یہ اس طرح سے ایسے کرو بنا، اور پھر سینٹر سے اونچا ہو گیا. اس کو بھی اپلائی کر دیں اور کینسل کر دیں. اب یہ دیکھیں ہم نے ایک ہی ٹول ایک ہی لیف کے اوپر 3 دفعہ اپلائی کیا ہے، تو تب جا کے ہمیں اس طرح کی شیپ نظر آئی ہے. اس کو ابھی ہم نے اسموتھ بھی کرنا ہے. یہ چیز جو آ رہی تھی یہ بیسیکلی یہاں پہ موجود پوائنٹس کی وجہ سے آ رہی تھی، کیونکہ وہ بڑے شارپ پوائنٹس تھے. یہاں سے اوبیسلی بارڈر تھوڑا متم ہوگا. اور اب اس کی آؤٹ لائن کاٹ لیتے ہیں. جو سب سے باہر والا ویکٹر تھا اس سے اس کی آؤٹ لائن کاٹیں گے. اب یہ دیکھیں یہ ہماری ایک تی بن گئی ہے. یہ چونکہ ماربل پہ بن رہی ہے تو اس لیے یہ اتنی سموتھ اور اتنی فلفی سی لگ رہی ہے.
اور یہ پھول بھی اسی طرح کا بنا ہوا ہے تاکہ ماربل کے اوپر جو کارونگ ہے وہ ایزیلی ہو، مشین کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ یہ دیکھیں، ابھی ہم ایسے ہی آگے مزید پتیاں بھی بنائیں گے۔ اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں، خالی شیپ ایڈیٹر کو یوز کر کے۔ ایک تو پہلے اس کی ایک لیئر چینج کر لیتے ہیں، بلکہ یہاں ایک گروپ بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر ان دونوں لیئرز کو لے جاتے ہیں، فلاور اس گروپ کے اندر ہوگا۔ اچھا جی، اس لیئر میں ہم یہ والا بنائیں گے، یہ سینٹر فلاور والی لیئر میں یہ والی پتی بنی ہوئی ہے۔ چھ پیٹرن میں جائیں گے اور راؤنڈ، اس کے بعد اس طرح سے، اور اس کے بعد اس کو سٹارٹ ہائٹ دیں گے 0.5 کی۔ یہ دیکھیں، یہ ایسا رزلٹ ہو گیا۔ اس کو لمٹ کریں گے 0.25 پہ، کہ یہ صرف 0.25 گہرا ہو، اس سے زیادہ گہرا نہ ہو۔ یا بلکہ اس کو 0.125 پہ لے جاتے ہیں کہ اس کی ہائٹ 0.125 پہ جا کے رک جائے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کا اینگل بڑھا لیں، اینگل زیادہ بڑھ گیا، کم کریں۔ اپلائی کر دیں، اسے کینسل کر دیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اس کو باہر سے سموتھ کرنا ہے، ایسے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ اس والے طریقے سے زیادہ آسان اور کوئک ہے۔ اب ہم نے اسی کے اندر یہاں پہ ایڈ کرنا ہے شیپ ایڈیٹر سے سیدھا، پہلے -20 تھا، اب +20 کر دیں۔ ہائٹ وغیرہ وہی رہنے دیں، اسٹارٹ ہائٹ 0 کر دیں اور اس کو اس کے اوپر ایڈ ہونے دیں۔ ایڈ ہوگا تو وہ اس کے سینٹر میں اس طرح سے گول وہ بنا دے گا، لیکن اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ اس کی جو شیپ ہے وہ یہاں سے شروع رہتی ہے، اینڈ سے، تو یہاں پر اس کی جو گہرائی ہے وہ نہیں آ رہی۔ اس کے لیے ہمیں 3D بلینڈ میں جانا ہی پڑے گا، یعنی کہ ہم یہاں پہ اس کو سلیکٹ کریں گے، سموتھ میں جائیں گے اور انر 0.125 کر دیں گے، اور اس کے بعد سینٹر آف دا بارڈر ہوگا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہائٹ آ جائے گی سینٹر میں۔ اچھا، ایک اور چیز کہ جب ہم نے یہ بنایا تو ہم نے اس کی جو کرویچر ہے وہ 0.125 رکھا تھا، وہ ہمیں بڑھانا پڑے گا، وہ 0.25 کرنا پڑے گا۔ اس کو میں ایک بار ریموو کر رہا ہوں اور دوبارہ سے بنانے لگا ہوں۔ یہ ہائٹ 0.25، اسٹارٹ ہے 0.5، اور یہ اینگل تھوڑا سا زیادہ، بلکہ اس طرف۔
یہ دیکھیں اس طرح سے ہوگا، اتنا ٹھیک ہے۔ اس کو اپلائی کر دیں، کینسل کر دیں، اور اب اسے ہم سموتھ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سٹنٹ ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ ایک ویکٹر اور بنا لیں گے جس کو ہم اوپر کی طرف ابھار دیں گے، جس کے اوپر ہم یہ والا 3D بلینڈ ٹول استعمال کریں گے۔ اور وہ کیسے بنائیں گے؟ وہ ہم سمپلی اس کو آف سیٹ کر کے بنا سکتے ہیں، ریڈیسڈ، اور اس کے بعد مینولی اسے سلیکٹ کر کے یہ اتنا، بلکہ اتنا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جہاں پہ کرویچر زیادہ ہوگا وہاں سے ہم خود مینولی ایڈجسٹ کر لیں گے، لیکن ابھی اس میں کرویچر زیادہ نہیں ہے۔ اپلائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے۔ سموتھ 0.125، یہ دیکھیں یہ سینٹر سے اٹھ گیا۔ یہاں پہ کرویچر زیادہ ہے، اس کو اس پوائنٹ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اسے ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کو بھی تھوڑا ایڈجسٹ کریں گے۔ یہ دیکھ، اس کو انر کو اگر ہم تھوڑا اور اونچا کر دیں گے، 0.25 پہ لے جائیں گے، تو یہ رزلٹ کچھ اس طرح کا ہوگا۔ اور اس کا پروپورشن بھی ہم کم کر کے اس کو مزید چوڑا بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس کو اپلائی کر دیں اور کینسل کر دیں۔ اب کیا ہوا ہے، اس شیپ ایڈر والا اور 3D بلینڈ والا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ایڈ ہو گئے ہیں۔ 3D بلینڈ ہم نے صرف یہاں پہ لگایا ہے اور شیپ ایڈر باہر لگایا ہے۔ تو اب دیکھیں اس کے یہاں پہ وہ گہرائی بھی ہو گئی ہے اور سینٹر میں اونچائی ہو گئی ہے، اور اس کے پرفیکٹ سائڈز بن گئی ہیں۔ سموتھ ٹول سے اس کو تھوڑا سا سموتھ کر لیتے ہیں یہاں سے، اور اس کے بعد یہ والی چیز جو زیادہ واضح ہو رہی ہے اس کو بھی سموتھ کر لیں گے۔ یہ بیسیکلی پروپورشن کم کرنے کی وجہ سے آئی تھی۔ یہ دیکھیں اس کی آؤٹ لائن کٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو میرے خیال سے یہ بھی طریقہ بہتر ہے، اور یہ بھی طریقہ بہتر ہے۔ جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھائی یہی کرنا ہے۔ ہمیں نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کام کس طریقے سے جلدی ہو رہا ہے۔ تو ڈیزائنرز اب ہم نے یہ دو پتیاں بنا لی ہیں، ایک ہم نے پیورلی 3D بلینڈ ٹول سے بنائی ہے، اور ایک ہم نے شیپ ایڈیٹر اور 3D بلینڈ ٹول سے بنائی ہے۔ تو میرے خیال سے جو ہم نے دونوں ٹول استعمال کر کے بنائی ہے وہ زیادہ آسان اور جلدی بن سکتی ہے اور زیادہ ایکوریٹ بن سکتی ہے۔ تو ہم اسی طریقے سے باقی ساری پتیاں بھی بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ روزز بنائیں گے۔ یہ بھی بیسیکلی اسی طریقے سے بننے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے اس طرح سے بنیں گے، لیئر کے اندر لیئر کیسے آئے گی۔ یہ پتیاں بنانے کے لیے میں بیسیکلی دو لیئرز استعمال کروں گا۔ جو پتیاں آپس میں اوور لیپ کریں گی ان کو مختلف لیئرز میں رکھوں گا، اور جو پتیاں ایک دوسرے سے دور ہوں گی ان کو ایک لیئر میں رکھوں گا۔ جیسے کہ ہمارے پاس اس لیئر میں یہ والی پتی ہے، اور اس لیئر میں یہ دوسری والی پتی ہے۔
تو اب چونکہ میں اس کے ساتھ یہ والی پتی بنانے جا رہا ہوں جو یہ سینٹر والی کے اوپر اوور لیپ کرتی ہے، تو ہم اسے سینٹر فلاور والی ریلیف لیئر میں بنائیں گے تاکہ وہ کسی دوسری کے ساتھ اوور لیپ نہ کرے اور الگ تھلگ رہے اور ہماری لیئرز بھی زیادہ نہ ہو۔ اس کا میں نام بھی رکھ دیتا ہوں 1 اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں 2۔ ساتھ میں نے پتی ایڈ کر دیا کہ ہمیں یاد رہے کہ یہ پتی والی لیئر ہے۔ ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ میں نے اس میں -31 کا اینگل استعمال کیا تھا اور لمٹ ٹو ہائٹ کیا تھا 0.25 پہ۔ وہی والے اینگل ہم باقی سب میں بھی استعمال کریں گے تاکہ وہ ایک جیسے بنے۔ ایک اور چیز، یہ پتی اس کے کافی قریب ہے، تو جب ہم اس کو سموتھ کر رہے ہوں گے تو ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے اوپر بھی وہ ایفیکٹ جائے گا، تو اس لیے ہم ایک تیسری لیئر بھی استعمال کر لیتے ہیں اور جو قریب قریب پتیوں وہ بھی ہم دور دور رکھ سکیں گے۔ اس کا کمبائن موڈ مرج کر دیتے ہیں۔ چلیں جی، اب اس میں جا کے اس کو اپلائی کر دیں گے۔
اگر سیم لیئر میں رہتے ہوئے آپ ایک پتی کی آؤٹ لائن کٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اور بھی پتیاں ہیں، جیسا کہ اس لیئر میں یہ ساری پتیاں موجود ہیں اور میں صرف اس کی آؤٹ لائن کٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں اس کے ارد گرد ایک اور باؤنڈری بناؤں گا، اور اس باؤنڈری اور اس باؤنڈری کو سلیکٹ کر کے جو اس کی اپنی باؤنڈری ہے، یہ والا ٹول استعمال کروں گا، زیرو انسائڈ ویکٹر. پھر اس جگہ پہ زیرو کر دے گا، نہ اس طرف زیرو کرے گا اور نہ اس کے اندر زیرو کرے گا. تو یہ سیم لیئر میں رہتے ہوئے کٹنگ کرنے کے لیے یہ اچھا طریقہ ہے. اس کو تھوڑا سا فیڈ بھی کرنا ہے. فیڈ کرتے ہوئے ایک چیز کا دھیان رکھیں گے، آپ نے کوئی باؤنڈری ضرور سلیکٹ کی ہو، کیونکہ اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر باؤنڈری سلیکٹ نہیں کی ہوگی تو پھر وہ باقی چیزوں کو بھی فیڈ کر دے گا.
جی ڈیزائنرز، تو آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ میں نے صرف وہ والی پتیاں چوز کی ہیں جو اکیلی ہیں یا پھر جو اوپر آتی ہیں۔ اس میں کچھ پتیاں ایسی بھی ہیں جو دوسری پتیوں کے نیچے جا رہی ہیں، جیسا کہ اگر آپ غور کریں یہاں پر، تو یہ دونوں پتیاں جو ہیں یہ اس ڈنڈی سے نیچے ہوتی ہوئی اس والی پتی کے نیچے جا رہی ہیں، اور پھر یہ والی پتی مزید اس کے نیچے جا رہی ہے۔ یہاں پر یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا ہوا ہے۔ یہاں پر اس سائڈ پہ یہ والی پتی بھی اسی طرح ہے، یہ والی پتی بھی اسی طرح ہے۔ تو ہم ان پتیوں کو ایک بار نہیں چھیڑیں گے، صرف ان پتیوں کو میں نے سلیکٹ کیا ہے جو کلیئر ہیں، سامنے ہیں، ویزیبل ہیں، جو اوپر اوپر ہیں، جو کسی دوسری پتی کے نیچے نہیں جا رہی۔ تو ان سب کو میں نے سلیکٹ کر لیا۔ اب پہلے ان کو میں شیپ دوں گا، پھر ایک اور لیئر میں جاؤں گا جس میں میں ان پتیوں کو بناؤں گا جو دوسری پتیوں کے نیچے جا رہی ہیں۔ تو ان کو الگ لیئر میں بنا کے ہم فیڈ کر لیں گے، اور وہ دوسری پتیوں کے نیچے جاتی ہوئی محسوس ہوں گی، جیسے یہاں پہ ہم نے کیا تھا۔ یہ سلیکٹ ہو گئی ہیں، اب ان کو شیپ دیتے ہیں۔ اب یہ پیرامیٹرز ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہوگا، میں نے ساری پتیوں کو سلیکٹ کر کے یہ والے پیرامیٹر سیٹ کیے تھے شیپ ایڈیٹر میں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی میں ان پتیوں میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کروں تو یہ سارے پیرامیٹرز ایز اٹ از مجھے لگے ہوئے نظر آئیں۔ تو اس میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ بار بار پیرامیٹرز نہیں لگانے پڑتے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جب یہاں پر یہ پتیاں بنا رہا تھا، یہ والی سائڈ، تو وہاں پر میں الگ الگ ہر پتی کو پیرامیٹر دے رہا تھا، وہ ذرا ہیکٹک ہو رہا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ساری پتیوں کو سلیکٹ کر کے بنا کے سلیکٹ کر کے اس کے بعد ایک ہی دفعہ پیرامیٹر دے دوں اور کینسل کر دوں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان کو الگ الگ پیرامیٹر دینے نہیں پڑیں گے۔ جب بھی میں کسی ویکٹر کو سلیکٹ کروں گا تو جو بھی شیپ پروفائل میں اس کو پیرامیٹر ہم نے پریویسلی دیے تھے وہ آ جائیں گے۔ ان کے لیے میں لیئر بھی ایک نئی بنا دیتا ہوں تاکہ یہ دوسری لیئرز میں کسی اور چیز کو خراب نہ کریں، اور اس کے بعد ان کو ہم یہاں اپلائی کر دیں گے۔ ایک بار ان کا ویو دیکھ لیتے ہیں کیسا لگ رہا ہے۔ ہاں بالکل، اب جب یہ سموتھ ہوں گی تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، جیسی ہمیں چاہیے ویسی ہو جائیں گی۔ اس کی جو سٹارٹ ہائٹ تھی وہ ہم پہلے 325 رکھ رہے تھے، تو ابھی بھی وہی کر دیں گے۔ اس کو اپلائی کریں گے اور کینسل کر دیں گے۔ اب نیکسٹ سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم ان سب کو سموتھ کریں گے تاکہ ان کے جو یہ کارنرز ہیں وہ شارپ کارنرز وہ ختم ہو جائیں اور سموتھ کارنرز آ جائیں ہمارے پاس۔
تقریباً ساری پتیاں جو ہم نے بنائی ہیں وہ ساری سموتھ ہو گئی ہیں۔ اب ہم ان کی برانچز والی لیئر میں جائیں گے اور ان کی برانچز کو سیٹ کریں گے۔ اب دیکھیں ڈیزائنرز، یہاں پہ جو پتیاں میں نے بنائی ہیں اس میں یہ سب سے اونچی ہے، اور اس کے بعد یہ ایک اور لیئر میں نے اس کے نیچے جو آنی تھی وہ بنائی، اور اس کے بعد پھر یہ والی بنائی۔ یہ تینوں الگ الگ لیئرز میں ہیں، اور ان کو میں نے سمپلی کارو ٹول سے ایک دوسرے کے نیچے پٹ آن کیا ہے، اور یہ آپ فیڈ ٹول سے بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ کارو ٹول سے کریں۔ یہاں پر چونکہ سارا شیپ ایڈر کا کام چل رہا ہے تو اسی لیے میں نے کارو ٹول استعمال کیا ہے۔ ابھی اس میں آپ ڈیٹیلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر یہ سینٹر سے اور یہ والا جو ہے یہ سینٹر سے تھوڑے اٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ہم وہی ٹیکنیک لگائیں گے جو ہم نے یہاں پہ لگائی تھی یا اس پھول کو بناتے ہوئے لگائی تھی، کہ اس کے ویکٹرز کو پکڑ کے اس کا 3D بلینڈ ٹول سے سموتھ اس کے اوپر لگا دیں گے، تاکہ وہ اس کے سینٹر میں آ کے ایک قسم کی نا وہ ابھار سا بن جائے۔ اور یہ شیپ ایڈر سے بھی کر سکتے ہیں۔ 3D بلینڈ سے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں لائنیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ٹیڑھے میڑھے شیپس ہیں، تو شیپ ایڈر جو ہے وہ اس معاملے میں بہتر ہے کہ اس میں لائنز نہیں آتی۔ اب سب سے پہلے اس کی ہم لیئر فائنڈ کریں گے کہ یہ کس لیئر میں ہے، اور اس لیئر میں جا کے ہم اس کو بنائیں گے، تاکہ یہ زمین سے شروع ہونے کے بجائے اس کی اپنی زمین سے شروع ہو۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ ہم نے اس کی لیئر فائنڈ کر لی اور یہ اس کے اوپر ایڈ ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ ہمیں نہیں چاہیے، اس کو ہم تھوڑا سا کم کریں گے۔
یہ نہیں، میرے خیال سے یہ کافی ہے اتنا ایک. اور دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا آف سیٹ کر لیں اندر کی طرف، کہ آف سیٹ ٹول سے اس کو پکڑیں، اتنا ایک آف سیٹ کر لیں، اور اس کی جو کارنرز ہیں اس کو ہم کریں گے ریڈیس، تاکہ وہ گول کارنرز بنے. یہ اتنا میرے خیال سے کافی ہے. اب اس کو ہم اس کے ساتھ سموتھ کر دیں گے تاکہ اس کے یہ الگ سے نظر نہ آئے. یہ دیکھیں، اس کے یہ ویکٹرز ہائیڈ کر کے کریں گے تو زیادہ کلیئر پتہ چلے گا. اس میں بھی تھوڑا سا ہے، اس کو بھی وہی طریقہ کر لیتے ہیں. لیکن جی باقی میرے خیال سے کسی میں بھی نہیں ہے. اور باقی اوکے ہیں. اس میں ایک نوک لگی ہوئی ہے، یہ لگا لیتے ہیں. اور اس میں وہ بار بھی ہے. یہ میں نے 3D بلینڈ سے ٹرائی کیا ہے لیکن نہیں ہوا، تو واپس شیپ ایڈیٹر پہ جا کے اس سے ٹرائی کریں گے. اب یہ والا پھول بنا لیتے ہیں، بلکہ یہ کچھ پتیاں رہتی ہیں جو نیچے کو جانی تھیں، وہ بھی بنا لیتے ہیں.
جی ڈیزائنرز، تو یہ آج ہم نے ڈیزائن کمپلیٹ کر لی ہے۔ وال کا ایک بارڈر ہے جو بنا لیا ہم نے۔ ٹوٹل ہم نے شیپ ایڈیٹر اور 3D بلینڈ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے بنایا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ کوئی بھی آپ کو کویریز ہوں آپ اس کے بارے میں کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں اس چینل کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔